अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन के मकासद क्या हैं उसके बारे में है, और इसके साथ साथ ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6500 भी है। आज उसका पहला लेसन है। तो आज हम देखते हैं कि एजुकेशन है क्या और उसके एम्स क्या है। एजुकेशन तक जाने से पहले हमें देखना यह है कि एजुकेशन का रोल अहम किस लिहाज से होता है। एजुकेशन चूँकि इल्म को फैलाती है, इल्म ट्रांसमिट करती है बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो इसलिए हमें दोनों में फ़र्क करना होगा कि इल्म है क्या और एजुकेशन क्या है। तो जब हम इल्म को देखते हैं तो इल्म से मुराद होती है किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी इंग्लिश में कहेंगे टू नो, यानी जानना, द एक्ट ऑफ नोइंग समथिंग अबाउट समवन, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी शख्स के बारे में जानना, और सम फिनोमिना एक्सेट्रा, या किसी घटना के बारे में जानना, किसी वाक़े के बारे में जानना। यूँ समझ लें कि जब हम कहीं बैठे होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं, तो किसी चीज़ को देख के जब हमारे अंदर एक एहतियाज पैदा होती है, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तजस्सुस पैदा होता है कि ये चीज़ क्या है जिसको हमने पहले नहीं देखा होता, तो उसको जानना ही इल्म है। जब जान लेते हैं, कोई हमें बता देता है, तो हमारे पास इल्म आ जाता है। तो इल्म का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, ये किसी मजमून के बारे में जानना, किसी चीज़ की मजमूई खसूसियात के बारे में भी जानना, या किसी चीज़ के किसी एक पहलू के बारे में भी जानना है। तो इसलिए कहा जाता है कि इल्म कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हम किसी चीज़ की जुज़ियात के बारे में भी जान सकते हैं और मजमूई तौर पर उसके बारे में भी जान सकते हैं, तो ये कहा इसको इल्म ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि इल्म, इंसान कभी इल्म से सैर नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस या अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी है उसके बारे में जानना या मालूमात लेना, इसको हम इल्म बोलते हैं। आए हम देखते हैं कि इल्म जो है, इसी को तो हासिल करने के लिए हम हैं। अल्लाह के नबी के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। लेकिन फिर वही बात करूँगा, पहले भी एक मेरे लेक्चर में मैंने वही बात की कि इल्म तो हर चीज़ का है। इल्म अच्छी चीज़ों का भी है, इल्म बुरी चीज़ों का भी है, और इल्म जो है हमें जन्नत की तरफ भी ले जाता है, और वो अलूम भी हैं जिनके ऊपर अमल करके हम जहन्नम की तरफ भी जाते हैं। जो गलत बातों का इल्म है वो हमें गलत तरफ ले जाता है। अब एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो भी तो इर्द गिर्द देखता है, उसको इल्म की ज़रूरत होती है। वो मुआशरे का रुकन है, उसी ने मुआशरे को बनाना है। तो अफराद का मजमूआ ही मुआशरा है। अच्छे अफराद का मजमूआ अच्छा मुआशरा है, और बुरे अफराद का मजमूआ बुरा मुआशरा है। अब इल्म कैसा होना चाहिए? इल्म होता है उस मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक। जिस तरह का वो मुआशरा है उसी तरह का बच्चे को इल्म चाहिए। उसी तरह की जिस तरह का मुआशरा है उसी के मुताबिक बच्चे को इल्म दिया जाता है। जो मुआशरे की ज़रूरियात हैं वो बच्चे को सिखाई जाती हैं, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इल्म दिए जाते हैं। मुल्क की सूरत हाल को देखा जाता है कि यहाँ की प्रोडक्ट कौन सी हैं, सनती मुल्क है, ज़रई मुल्क है, उसके मुताबिक तालीम दी जाती है। बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखा जाता है, उसके मुताबिक तालीम दी जाती है। कौन से असूल हैं जो उसकी जहनी सेहत को, हालत को बेहतर बनाए। फिर बच्चे की जज्बाती, मुआशरती, मुआशी और उसकी रूहानी ज़रूरियात के लिए देखा जाता है कि कौन सा मज़हब है इस मुआशरे का। तो ज़बान का इल्म, जो ज़बान गालिब होती है इस मुआशरे के अंदर, तो इस तरह से उस बच्चे को वो अलूम दिए जाते हैं जो उसके लिए मुफीद होते हैं, और उन अलूम से बचाया जाता है जो उसके लिए मुफीद नहीं होते बल्कि गुमराही का बायस बनते हैं। अब तालीम क्या आती है? तालीम यही तो है, वो एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है, या वो एक प्रोसेस है जो मुआशरा तश्कील देता है, मुल्क तश्कील देता है कि हमें कौन से मज़ामीन अपने बच्चे को पढ़ाने चाहिए, कौन से इल्म देने चाहिए जो उसके लिए बेहतर है। इसलिए रिफ़ाइन करके उन अलूम को सिलेक्ट किया जाता है, उसका करिकुलम बनाया जाता है, उसके लिए मेथडोलॉजी बनाई जाती है, अदारे कायम किए जाते हैं और इल्म दिया जाता है। तो इस तरह से यूँ समझ लें कि तालीम वो है, वो एक थैला, वो एक मजमूआ या एक टॉनिक बन जाता है जिसके अंदर वो अलूम हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं, तो बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से होती है। आइए हम देखते हैं अब एजुकेशन की तरफ। तो एजुकेशन क्या है? द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर।
ایک تو یہ لفظ ایجوکیئر ہے جس سے نکلا ہے وچ مینس ٹو برنگ اپ. اس کا مطلب ہوتا ہے پالنا، کسی کی پرورش کرنا. اینڈ ادر لاطین ورڈ ایجوسیئر مینس ٹو برنگ فورتھ. ایجوسیئر کا مطلب ہوتا ہے برنگ فورتھ، نکالنا، ظاہر کرنا. جس طرح کہا جاتا ہے دا ٹریز برنگ فورتھ نیو لیوز ان اسپرنگ. درخت جو ہوتے ہیں موسم بہار میں نئے پتے ظاہر کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ برنگ فورتھ کا مطلب نکالنا ہے اور برنگ اپ کا مطلب پرورش کرنا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک سیڈ کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح، جس کے اندر ایمبریو ہے اور ایمبریو کے اندر ایک جاندار موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں. جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، نمی ملتی ہے، وہ پھوٹتا ہے، کو کومپل نکلتی ہے، مالی اوپر سے سخت مٹی کو ہٹا دیتا ہے، کومپل کو ڈائریکشن دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، ہواؤں سے بچاتا ہے، اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، جتنی اس کے لیے مناسب درجہ حرارت اس کو پرووائڈ کرتا ہے، کھاد دیتا ہے اور اس طرح آبیاری کرتا ہے. اب تعلیم کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس درخت کے اندر، یعنی وہ جو بچہ ہے، اس معاشرے کا رکن ہے، اس کے اندر اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، جذباتی، روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، وہ ساری کی ساری ہیں. اب انہی کی آبیاری کرنا اور ان کو ڈائریکشن دینا، ان کو لیڈ کرنا. تو یوں سمجھ لیں ٹو ایجوکیٹ مینس ٹو لیڈ فورتھ اور ٹو ایکسٹریکٹ آؤٹ. اس کا مطلب وہ جو اس کی کومپلین نہیں کر رہی ہیں اس کو ایکسٹریکٹ آؤٹ، نکالنا اور پھر اس کو رہنمائی دینا ہے. Plato believes that attaining knowledge was for the interest of the society and the individual. پلیٹو کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے یا علم جو ہوتا ہے اس کا حصول معاشرے کے لیے ہوتا ہے اور افراد کے لیے ہوتا ہے. therefore it was virtue by itself. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود ہی ایک نیکی ہے، ایک ورچو ہے. ارسٹوٹل believed، اور ارسٹوٹل کا یقین تھا یا خیال تھا that the purpose of education was to attain knowledge and also happiness and the only way to attain virtue is through happiness. یعنی ارسٹوٹل بھی کہتا ہے کہ یہ ایک ورچو ہے، یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے تعلیم حاصل کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کیا جائے اور ساتھ ساتھ خوشی بھی ملے. یقیناً دیکھیں جب ہم علم لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑی مسرت بھی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. جس چیز کے بارے میں ہم جاہل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب ہم اس کے بارے میں علم مل جاتا ہے تو ہمیں ایک روحانی خوشی ملتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حاصل بھی خوشی سے ہی کرنی چاہیے. ایجوکیشن از دا پروسیس آف فیسیلیٹیٹنگ لرننگ آر دا ایکویزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیفس اینڈ ہیبٹس. انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں چلتی ہیں؟ لرننگ چلتی ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی، سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایکویزیشن آف نالج، علم کا حاصل کرنا، سیکھنے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اسکلز، وہ مہارتیں جس سے وہ اچھی زندگی گزار سکے. مہارتوں میں اس کی ذاتی مہارتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی بولنے کی مہارت ہے، سننے کی مہارت ہے، اس کی کسی چیز کے بارے میں میتھمیٹیشین سکل ہے، کسی چیز کے بارے میں حساب کتاب لگانا، ڈسیژن پاور سکل ہے، کس طرح سے وہ جلدی فیصلہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری اس کی سکلز ہیں، یہ سیکھتا ہے. ویلیوز، کون سی اقدار ہیں معاشرے کی. بلیفز، کون سے اعتقادات ہیں. اور اسی طرح سے عادات. ان کو سیکھنے کا سارا عمل ہی ایجوکیشن کہلاتا ہے. ایجوکیشن کیا کرتی ہے؟ ان کو سیکھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، فیسیلیٹیٹنگ کرتی ہے اس کو. اب ہم دیکھتے ہیں مزید کہ ایجوکیشن از این اٹیمپٹ ٹو ڈیولپ دا مین. اس کا مقصد انسان کی ڈیولپمنٹ ہے، انسان کی بہتری ہے، اس کی نشو و نما ہے. ایجوکیشن مینس دا موڈیفکیشن آف دا بیہیویئر. رویے میں موڈیفکیشن کرنا، تبدیلی کرنا، اس کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانا، یہ ایجوکیشن کا مقصد ہے. ایجوکیشن ایز این ایکٹ آف ٹریننگ. یہ ایک ٹریننگ کا عمل ہے جسے ٹریننگ دی جاتی ہے بچے کو کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں جینا ہے، کس طرح سے معاشرے میں مطابقت پیدا کرنی ہے، مشکل حالات میں کس طرح سے اپنے آپ کو توازن میں رکھنا ہے. ایجوکیشن از ڈائریکشن. یہ ایک سمت ہے، یعنی ایک لیڈ کرتی ہے، ایک لیڈر کی طرح اس کو راہ دکھاتی ہے. ایجوکیشن از انٹیگریٹڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن جو ہے وہ نہ صرف اس کی بچے کی نشو و نما کی طرف بلکہ اس کی جو گروتھ ہے اس دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ a sound body has sound mind. ایک اچھا جسم ہی اچھا ذہن رکھتا ہے. تو اس لیے ایجوکیشن اس کی جسمانی اور اس کی باقی جو پہلو ہیں اس کی شخصیت کو ان سب کی نشو و نما کرتی ہے. ایجوکیشن از کنٹینیوس ری آرگنائزیشن اینڈ انٹیگریشن آف ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینس. ایجوکیشن یہ ہے بچے کو پرووائڈ کرتی ہے
مواقع مہیا کرتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے اور ایکسپیرینس یعنی تجربات حاصل کرے۔ انسان کی زندگی مختلف قسم کی سرگرمیوں اور تجربات کا ہی مجموعہ ہے۔ انسان جیسے جیسے مزید سرگرمیاں کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، تو آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے، تو زندگی کی پیچیدگیوں کو سیکھتا ہے۔ ہر لمحہ اس کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، دوبارہ سے نئے سرے سے اس کی تنظیم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے جو سیٹ اپ میں اس نے جو سیکھا ہوتا ہے، جب اس کے اندر اور علم آتا ہے تو وہ ری آرگنائز ہو جاتا ہے، اس کی نئے سرے سے پھر ترتیب ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک مسلسل پروسیس ہے جو ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینس کی صورت میں اس کی شخصیت کو ری آرگنائز کرتا رہتا ہے۔ ایجوکیشن از ایمینسیپیشن فرام اگنورینس، یہ جہالت سے نکالنے کا نام یا نجات حاصل کرنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم ہی ہمیں سکھاتی ہے نا کس طرح سے ہم نے اپنے دشمنوں کو کس طرح سے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، ایک برے بندہ جو گالیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ ایجوکیشن از دا پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، یہ رویوں میں مثبت تبدیلی کا نام ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دو طرح کے پہلو رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جہالت بھی ہے، اس کے اندر علم بھی ہے، علم کی جستجو بھی ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، اس کے اندر نفرت بھی ہے، اس کے اندر کسی کے لیے کینہ بھی ہے اور کسی کے لیے خلوص بھی ہے۔ اب یہی تو ایک چیز ہے کہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنی شخصیت کے وہ جو ناپسندیدہ پہلو ہیں ان کے اوپر غلبہ پائیں، اور جو اس کے پسندیدہ پہلو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ اب اس کی شخصیت سے یہ جھلک نظر آئے کہ ایک بندہ اس کو گالی دے رہا ہے تو وہ اس کو دعا دے، اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم تھے، طائف کی وادی ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اگر آپ حکم دیں تو یہ میں پہاڑ ان پہ گرا دوں، لیکن یہی تو معلم اعظم ہے، تعلیم دے رہے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نہیں، فرماتے نہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ایک ان کی نسل آئے گی، ان میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میری تعلیمات کو سنیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو تعلیم یہ ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر کا نام ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ایمز آف ایجوکیشن ان گلوبل پرسپیکٹو۔ پہلے گلوبل پرسپیکٹو کیا ہے؟ جب انسان کی زندگی اس کے گاؤں تک محدود تھی تو اس کی تعلیم اس کی روزی روٹی تک تھی، حساب کتاب تک تھی، زمین کے حساب، گندم کے حساب تک تھی۔ جیسے ہی وہ ہماری ٹریڈ بڑھتی گئی، ہماری ضروریات شہروں تک اور پھر ملک تک پھیلی، تو ہمارا ایجوکیشن کا پرسپیکٹو ہمارا کنٹری وائز ہو گیا، کنٹری وائڈ ہو گیا۔ پھر آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر منسلک ہو چکے ہیں، نہ صرف ٹریڈ کے اندر کہ آج انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو جوڑ دیا ہے اور پوری دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر کی ہے۔ لیکن اب ایجوکیشن کا گلوبلائز کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سے کمپیٹ کرنا ہے، پوری دنیا کے مطابق چلنا ہے۔ ایجوکیشن میں ہم نے ان کے شانہ بچھانا یا ان سے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تعلیم کے اندر تبدیلیاں اس طرح سے لانی ہوں گی کہ ہم گلوبلائزیشن کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑ سکیں۔ اب گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا استعمال کریں، موویز دیکھیں یا دوسروں سے ٹاک شاک کریں، یہ نہیں ہے۔ گلوبلائزیشن کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو اس گلوبل ولیج میں رہ کے اسے بینیفٹ لے، اسے فائدہ لے، کسی کو فائدہ پہنچائے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے دوسری یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیوں سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں، ان کی تحقیقات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ کاروبار کے ذریعے ہم سے پیسہ کما رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی فائدہ اگر اٹھائیں گے تو پھر ہماری تعلیم کا مقصد وہ گلوبلائز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ گلوبل ایجوکیشن ایمز ایٹ اوپننگ اے گلوبل ڈائمینشنز اینڈ اے ہولسٹک پرسپیکٹو ان ایجوکیشن۔ پرسپیکٹو، ہولسٹک پرسپیکٹو کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ ہم نے اس کو ایک گلوبل ڈائمینشن دینی ہے، ڈائمینشن سے ہمارا سمت دینی ہے۔ اب ہم نے تعلیم کو اپنے شہر تک، اپنے ملک تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اس کے جو ایمز ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، اس کو ہم نے پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے کس طرح سے مستفید ہونا، کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہولسٹک سے مراد ہوتا ہے مجموعی طور پہ ہماری سوچ کے اندر وہ تمام پہلو آنے چاہیے جن پہلوؤں کے ساتھ ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ان ایجوکیشن ان آرڈر ٹو ہیلپ پیپل انڈرسٹینڈ دا کمپلیکس ریئلٹیز۔ اب ہم نے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے سکھانا ہے کہ دنیا کے جو پیچیدہ حقائق ہیں وہ کیا ہیں، اینڈ پروسیس آف ٹوڈیز ورلڈ
اور یہ بھی بتانا کہ آج دنیا کے اندر کیا پروسیس چل رہے ہیں، اینڈ ڈیولپ ویلیوز، اور ہم نے اپنی ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے، پوری دنیا کے برابر لانا ہے۔ ہماری ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو ہمیں پسند آتی ہیں، وہ چیزیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم پوری دنیا کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو جب پوری دنیا کے تناظر میں تعلیم کو دیکھیں گے تو ہماری ویلیوز جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑے گی کہ پوری دنیا ہماری ویلیوز کو قبول کرے، یا پوری دنیا کے اندر جو اچھی ویلیوز ہم ان کو اپنائیں۔ Plato regards education as a means to achieve justice, both individual justice and social justice۔ اب پلیٹو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ انفرادی اور اجتماعی جسٹس ہے۔ جسٹس کیا ہوتا ہے؟ جسٹس مینز ہوتا ہے بیلنس، توازن ہے۔ ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی توازن حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے اپنے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر میدان میں ہمیں اپنے آپ کو توازن میں دیکھیں۔ جب ہمارے ذہن کے اندر کوئی پیچیدگی آ جاتی ہے، جب ہماری کوئی احتیاج پوری نہیں ہوتی، ذہن کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، تو ہم ان بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کسی چیز کا علم مل جاتا ہے تو ہم بیلنس ہو جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے معاشی، معاشرتی، سماجی تمام سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا۔ یعنی بیلنس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو افراط و تفرید سے بچانا۔ According to Plato, individual justice can be obtained when each individual develops his or her ability to the fullest۔ اب یہ جو انڈیویجول جسٹس ہے یہ تب ہی مل سکے گا جب تمام افراد جو ہیں وہ اپنی آخری حد تک اپنی ابیلٹیز کو، یعنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، ان سے مستفید ہوں۔ ان دس سینس جسٹس مینز ایکسیلنس۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنس، یعنی شانداریت، شاندار ہونا، دوسروں سے آگے ہونا، اسی کو بولتے ہیں۔ گلوبل پرسپیکٹس آف ایجوکیشن آر امپورٹنٹ ایٹ ایوری گریڈ لیول۔ اب یہ جو گلوبل پرسپیکٹو ہے اس کو ہر لیول پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پوری دنیا کے مطابق تعلیم کو ہر لیول پہ، ہر سطح پہ بنانا پڑے گی۔ کس طرح سے؟ ان ایوری کریکولر سبجیکٹ ایریا۔ ہمارے جو بھی کریکولم کے اندر ہمارے سبجیکٹ ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول تک لانا پڑے گا، تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج یہاں پہ بی اے کو بی ایس میں بدل دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ 2 سال کی ڈگری تھی، اب اس کو 4 سال کر دی گئی۔ ہماری ڈگری ان کے لیول کی نہیں تھی۔ جب ہمارے بچے وہاں پہ جاتے تھے تو ان کے ماسٹر کورس میں داخلہ دینے کے لیے ان کو پھر گریجویشن کرنا پڑتی تھی، اب ان کے برابر لایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سبجیکٹ لیول پہ بھی ان کے برابر لانا ہے، اینڈ فار آل چلڈرن اینڈ اڈلٹ۔ اور پھر بچوں کے لحاظ سے بھی کہ بچوں کو ہم نے وہ تعلیم دینی ہے کہ وہ ان بچوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اڈلٹ بھی ہمارے ایسے ہوں کہ ان اڈلٹ کا مقابلہ کر سکیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دا آئیڈیلسٹک وے۔ آئیڈیلسٹک وے کیا ہے؟ اب ہم نے تعلیم کو مختلف پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے۔ پرسپیکٹو کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے مختلف جو ہیں وہ ایجوکیشن کی فیلڈز ہیں، ایجوکیشن کے شعبے ہیں، گروپ آف تھاٹس ہیں۔ اس میں کچھ آئیڈیلسٹک ہیں۔ آئیڈیلسٹک ایجوکیشن والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہی ایجوکیشن ہے، ہمارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہی ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ہماری تعلیم ہے۔ اب وہ جو ہیں جب ہم ایجوکیشن کو ان کے انداز میں دیکھتے ہیں تو ان آئیڈیلزم دا ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈسکور اینڈ ڈیولپ ایچ انڈیویجولز ایبلٹیز اینڈ فل مورل ایکسیلنس ان آرڈر ٹو بیٹر سرو سوسائٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کا جو موریلٹی ہے ان کے اندر شانداریت کو لے آئیں، ان کو بہتر سے بہتر بنا دیں، اتنا عظیم بنا دیں کہ وہ معاشرے کی بہترین طور پر خدمت کر سکیں، یعنی ان کو بھی آئیڈیل بنا دیں۔ چونکہ وہ آئیڈیلزم سے تعلق رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھے آئیڈیاز ہی جو ہیں وہ تعلیم ہے، تو انسان بھی آئیڈیل ہونے چاہیے۔ دا کریکولر emphasis is subject matter of mind۔ اب ان کا جو کریکولم کا نفس مضمون ہے وہ انسان کا ذہن ہے۔ لٹریچر یعنی ادب ہے، ہسٹری، فلاسفی اینڈ ریلیجن۔ وہ کیوں؟ لٹریچر جو کیا ہے؟ لٹریچر جو از دا ہسٹری آف فوکس، یہ لوگوں کی داستانیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی تہذیب کی
کہانیاں ہوتی ہیں. ہسٹری جو ہوتی ہے ہیروز کی کہانیاں ہوتی ہیں. اور ہیروز کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں. ہمارا لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی ہمارے آئیڈیل ہیرو ہوتے ہیں. ہمارے سوسائٹیز کی نارمز اینڈ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. ہمارا فلسفہ جو ہوتا ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار ہی ہماری فلسفی کے اوپر ہوتا ہے. اور مذہب جو ہوتا ہے، مذہب ہماری جان ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے. یہ ہمارے سارے آئیڈیلز ہیں. تو آئیڈیلزم والے کہتے ہیں کہ جو کریکلم ہے وہ ان چیزوں پر اس کا دار و مدار ہونا چاہیے. پھر ٹیچنگ میتھڈز فوکس آن ہینڈلنگ آئیڈیاز. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو میتھڈ جو ہے، پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آئیڈیاز کو تقویت دے تھرو لیکچر کے ذریعے. اپنے آئیڈیاز منتقل بچوں میں ڈسکشن کے ذریعے. اینڈ سوکریٹک ڈائلاگ. سوکریٹک ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچوں کے ساتھ سوال جواب کا طریقہ، کہ سوال جواب سے بہت سے علوم ہمیں ملتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے تو کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے. جب ہم اس کے اوپر غور فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے علم مکمل ہوتا جاتا ہے. کریکٹر از ڈیولپڈ تھرو امیٹیٹنگ ایگزامپلز اینڈ ہیروز. اب یہ آئیڈیلزم والے کہتے ہیں کہ جو بچے کا کریکٹر ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ امیٹیٹنگ سے ہونی چاہیے. امیٹیٹنگ کیسے کہتے ہیں؟ نقل اتارنا، نقل کرنا. کن کی نقل؟ ہیروز کی، ان کی قائم کردہ مثالوں کی. جو عظیم لوگ ہیں ان کی مثالوں کو فالو کیا جائے اور ان کی نقل کر کے انسان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور کریکٹر بلڈنگ کرے. آگے ہم دیکھتے ہیں دا ریئلسٹک وے. پہلے ہم نے پڑھا آئیڈیلزم وے. اب ریئلسٹک والے کون سے ہیں؟ یہ وہ حقیقت پسندانہ طبقہ. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ریئلٹی میں موجود ہیں وہی سب کچھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو سائنس بیس چیزیں ہیں، سائنس کی بنیاد پہ جو ہم دریافت کرتے ہیں وہی علم ہے، وہی ویلیوز ہیں. اس لیے وہ مٹیریل چیزوں کو زیادہ تقویت دیتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل ریئلزم is the belief that we should study logic, critical thinking and the scientific method. اب وہ آئیڈیلزم والے یہ کہتے ہیں، ریئلسٹک لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو اسٹڈی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، لاجک پر مشتمل ہونی چاہیے. لاجک مینز کیا ہوتا ہے؟ لاجک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ہم نے اثر کو دیکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ. کاز افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے نا، تو بادل کا آنا کاز ہے اور افیکٹ اس کا ہوا بارش کی صورت میں. تو اسی طرح سے کوئی چیز گیلی ہے تو مایا گرا تو گیلی ہوگی، یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے. اسی کو لاجک بولتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کر دینا. اینڈ دا سائنٹیفک میتھڈ وہ ہے جس کے اندر کسی چیز کو امپیریکل ہی پروو کرتے ہیں تجربے کی بنیاد پہ. تو چونکہ یہ ریئلسٹک لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے میں، سیکھنے کے لیے، ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا اطلاق ہونا چاہیے. ایز یو مائٹ امیجن دیر از ہیوی emphasis on math and science. اس لیے وہ سائنس اور میتھ پر زیادہ زور دیتے ہیں. دو دا humanities can also be influenced by educational realism. اب ایجوکیشنل ریئلزم سے بھی جو ہیومینٹیز ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ظاہر اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. ان ریئلسٹک کریکلم emphasizes the subject matter of the physical world, particularly سائنس اینڈ میتھمیٹکس. میں نے پہلی بات کر دیا کہ یہ ریئلزم والے کہتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو ریئل چیزوں پر ہے، یعنی مادی چیزوں پر ہے. اس لیے وہ زیادہ تر فزیکل ورلڈ کے قائل ہیں، خاص طور پہ سائنس اور میتھ کے. تو سائنس اور میتھ دونوں جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے جو فزیکلی موجود ہیں، یعنی میٹر وغیرہ. دا ٹیچر آرگنائزز اینڈ پریزنٹس کنٹینٹ سسٹمیٹیکلی، رائٹنگ ڈسپلن، ڈیمانسٹریٹنگ یوز آف کرائٹیریا ان میکنگ ڈیسیژنس. یہاں پہ جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ جو کنٹینٹ بناتے ہیں کریکلم کا وہ ایک سسٹمیٹیکلی بناتے ہیں. جس طرح ایک سائنس کا طریقہ کار ہے نا کہ سائنس میں ایک کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک سسٹم کے بغیر نہیں ہے، اس کے سٹیپ ہیں. اسی طرح سے کریکلم جو ہوتا ہے وہ بھی ہر ڈسپلن کے لحاظ سے اس کے اندر بھی سٹیپ اور سسٹمیٹک ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ڈیمونسٹریٹنگ کا طریقہ ہے. ڈیمونسٹریٹنگ کسی چیز کو دکھانا، اور وہ دیکھی وہی جا سکتی ہے جس کو ہم آبزرو کریں. تو اس طرح سے یہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے کرائٹیریا بنایا جاتا ہے. ٹیچنگ میتھڈز فوکس آن ماسٹری آف فیکٹس اینڈ بیسک اسکلز تھرو ڈیمونسٹریشن اینڈ ریسیٹیشن. اب ٹیچنگ کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو حقائق اور بنیادی اسکل پر مہارت ہونی چاہیے، جس سے وہ
اظہار بھی کر سکے، عملی طور پہ دکھا سکے، اور ساتھ حوالہ جات بھی دے سکے. ریسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے حوالے دینا. اسٹوڈنٹس مسٹ آلسو ڈیمانسٹریٹ دا ابیلٹی ٹو تھنک کریٹیکلی. اب بچوں کے اندر بھی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ کریٹیکلی تھنک کر سکیں. کریٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خوبیوں اور خامیوں دونوں کے لحاظ سے پرکھنا، اینڈ سائنٹیفکلی، اور ان کا نقطہ نظر بھی سائنسی ہو. یوزنگ آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، اور وہ آبزرویشن یعنی مشاہدہ بھی کریں اور تجربات بھی کریں. اب مشاہدہ ہوتا ہی حواس خمسہ سے ہے، یعنی آبزرویشن ہوتی ہی صرف حواس سے ہے، یعنی اب جو میں اللہ تعالیٰ نے 5 حواس دیے ہیں ان کے ذریعے. کریکلم شوڈ بی سائنٹیفکلی اپروچڈ، اور کریکلم جو ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی اپروچ ہونا چاہیے، اس کو بنانا ہی سائنسی انداز میں چاہیے. اسٹینڈرڈائزڈ، اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. ڈسٹنکٹ ڈسپلن بیسڈ. ڈسٹنکٹ ڈسپلن بیسڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سبجیکٹ کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنا ہی معیار دیا جائے. کریکٹر از ڈیولپڈ تھرو ٹریننگ ان دا رولز آف کنڈکٹ، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ٹریننگ کے ذریعے ڈیولپ کی جاتی ہے بچے کی. آگے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن فار ووکیشن. ایجوکیشن کی جب اہمیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ووکیشن یعنی پیشے میں کس طرح مدد کرتی ہے. رسپانسبل فار پرائمری نیڈ آف دا انڈیویجولس. پہلے تو یہ کہ یہ افراد کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی ذمہ دار ہے. بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی ضروریات کے اندر انسان کی ایک تو وہ ضرورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جبلت رکھی، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، مثلا کھانا پینا، بیوی کی حاجت وغیرہ، اور اسی طرح سے اس کا لباس اور اس کی رہائش. تو یہ اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اسی طرح سے بنیادی ضرورتیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اس کی روزی روٹی ہے. تو ایک تو تعلیم کا مقصد یہ کہ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا. دوسرا جو ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن کیا ہے؟ جب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خام مال کو مصنوعات میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ انڈسٹریلائزیشن بن جاتی ہے. جب کسی نے کپاس کا دھاگا بنایا اور دھاگے سے کھیس بنا تو وہ انڈسٹریلائزیشن بن گئی، وہ انڈسٹری کی ابتدا ہوئی. تو یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خام مال کو کس طرح سے پروڈکٹ میں چینج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن آرگیوز فار انٹروڈیوسنگ پریکٹیکل سبجیکٹ ان سیکنڈری اسکول ٹو لیڈ دا جنرل ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹیوٹی اینڈ ٹو میک ایٹیٹیوڈنل ایڈجسٹمنٹ ان اسٹوڈنٹس. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووکیشنلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم میں جب سیکنڈری لیول آتا ہے، جس کو 9-10 کہتے ہیں، لیول آتا ہے، تو پھر ایسے سبجیکٹ بچے کو متعارف کروائے جائیں جو اس کی اس جنرل ایجوکیشن کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائے. جنرل ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ جو ہم FA BA سادہ کر رہے ہیں یہ جنرل ایجوکیشن ہے. لیکن اگر ساتھ ان کے کوئی ایسی چیز جوڑ دی جائے، جس طرح سے الیکٹریشین کا کوئی سبجیکٹ جوڑ دیا جائے، کوئی اور مکینک کا سبجیکٹ جوڑ دیا جائے، ریفریجریٹر کی ٹریننگ کا جوڑ دیا جائے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ اس کو یوٹیلائزڈ کر دے گی، اس کو پروڈکٹیو کی طرف لے جائے گی. یہ ووکیشنلائزیشن کی طرف لے جائے گی کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک سٹیپ پہ جا کے اس فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹو میک ایٹیٹیوڈنل ایڈجسٹمنٹ ان اسٹوڈنٹس ٹو انٹر انٹو ورلڈ آف ورک. یعنی وہ جو کام کی دنیا ہے اس میں اس بچے کو بھیجنے کے لیے اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھا جائے. اس کے ایٹیچیوڈ کے مطابق میں اس کو مختصر یوں بیان کر دیتا ہوں کہ دوسری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ 9-10 میں جاتا ہے تو اس بچے کا ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ سے جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ سارے سبجیکٹ میں تو ماہر نہیں ہیں، کوئی سبجیکٹ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آسان بھی لگتا ہے، کچھ مشکل لگتے ہیں، آپ کسی نہ کسی چیز کو فطری طور پر پسند کرتے ہیں. وہ جو آپ کی لائن ہے وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈنل وے، کہ آپ ادھر جانا پسند کرتے ہیں. بچے کے ایٹیچیوڈ کے مطابق اس لیول پر اس کو وہ سبجیکٹ میں لے جایا جائے جو اس کو پھر کام کی دنیا میں کامیاب کرے. اب یونیسکو ان اٹس 1974 recommended defined vocational education as a comprehensive term embracing those aspects of education process involving in addition to general education. اس میں یونیسکو نے بھی وہی وضاحت کی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن سے مراد یا پروفیشنلزم سے مراد وہ خاص یا کمپریہنسو سبجیکٹ ہیں جن کا اضافہ کر دیا جائے اس کی ابتدائی تعلیم کے اندر یا اس کی تعلیم جو چل رہی ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے ووکیشن کی طرف لے جانا. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن فار نالج. ایجوکیشن کا مقصد تعلیم ہے، علم ہے. ایجوکیشن از اے پروسیس آف لرننگ اینڈ ون کمز ٹو نو
ویریس فیکٹس آئیڈیاز اینڈ تھیوریز. ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں اور ہم مختلف قسم کے حقائق، مختلف قسم کے آئیڈیاز یعنی نظریات اور تھیوریز کے بارے میں ہم جانتے ہیں. نالج از ریلیٹڈ ٹو فیکٹس ویئر ایز ایجوکیشن از ریلیٹڈ ٹو لرننگ. دیکھیں نالج کا تعلق حقائق سے ہوتا ہے اور ایجوکیشن کا تعلق لرننگ سے ہوتا ہے. یعنی ہم ایجوکیشن کے ذریعے علم لیتے ہیں اور جب ہمیں علم ملتا ہے تو علم اصل میں ہمیں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ اینڈ نالج ون سیلف. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہم ہر کسی چیز کو اس کے فائدہ اور نقصان دونوں کے لحاظ سے پرکھ سکتے ہیں اور پھر ہم جان سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی. ایجوکیشن از اے فارمل پروسیس آف گیننگ نالج. ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ تو علم حاصل کرنے کا ایک رسمی طریقہ ہے، اس سے ہم لیتے ہیں. ویئرس نالج از انفارملی ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرینسز. جبکہ علم جو ہوتا ہے اس کو عام طور پہ انفارملی یعنی غیر رسمی طور پہ ہم اپنے تجربات سے حاصل کرتے ہیں. علم یعنی تجربات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے وہ رسمی طریقے سے ہی ہمیں ملتی ہے. ایجوکیشن نیڈس انسٹیٹیوشنز فار لرننگ وائل نالج ہیز نو باؤنڈریز. ایجوکیشن کا اطلاق کرنے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے، اسکول چاہیے، کالجز چاہیے، لیکن علم کے لیے کوئی حدود نہیں ہے. ہم گھر سے بھی لیتے ہیں، سڑک پر بھی لیتے ہیں، دوستوں سے بھی لیتے ہیں، جاہلوں سے بھی لیتے ہیں. ایجوکیشن ہیز اے ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز اینڈ کریکلم. ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کا ایک طے شدہ اصول بھی ہوتے ہیں اور اس کا کریکلم ہے. ویئر ایز نالج ہیز نو سچ لمیٹیشن. علم کے لیے یعنی صرف علم کے لیے کوئی اس کی حد نہیں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ علم تو وہ چیز ہے جس کا مطلب صرف جاننا ہے، وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے. ایجوکیشن از لرنڈ فرام بکس اینڈ گروز ود ایج وائل نالج از فری ٹو بی ایکوائرڈ فرام سراؤنڈنگز اینڈ ہیز نو ایج لمٹ. ایجوکیشن کے لیول کی ایجوکیشن کے لیے کتابیں ہوتی ہیں اور پھر جیسے جیسے بندہ اوپر والے لیول میں جاتا ہے اس کی ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن علم جو ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں اور نہ اس کی عمر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی، ابھی جاری ہے. تو نالج از پاور. جو علم ہے یہ ایک طاقت ہے. علم جو ہے انسان کو مضبوط کرتی ہے. علم جو ہے تنہائی کا ساتھی ہے. علم جو ہے اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. علم جو ہے وہ انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس سے وہ مضبوط ہوتا ہے. ویلفیئر آف ہیومینٹی. ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم ہیومینٹی یعنی انسانیت کی فلاح کر سکتے ہیں. یہی ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، یہی ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے، یہی ہمیں نیکی کا جذبہ سکھاتی ہے، یہی ہمیں دوسروں کے ساتھ جینے کا اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دیتی ہے. انڈیویجول ڈیولپمنٹ، اس سے انسان کی انفرادی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، روحانی، جذباتی، معاشی اور معاشرتی نشوونما ہوتی ہے. سیلف ایفیکیسی، سیلف ایفیشنسی، اس سے ہر فرد کے اندر اس کی صلاحیتیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. کام کرنے کی استعداد بڑھتی ہے، سوچنے کی کا معیار بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، معاشرت کے طریقے بہتر ہو جاتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ، اور جیسے جیسے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے وہ معاشی طور پہ اپنے وسائل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور اپنے وسائل کو مزید پروڈیوس کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن اینڈ کلچر. اب دیکھیں کلچر کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا نام بھی ایجوکیشن ہے. یعنی ایک کریکلم کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں نا، تو کریکلم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ کلچر از دا بیسٹ کریکلم. کہ جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا جو کلچر ہے، یہ ہمارا کریکلم ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں جی. ایجوکیشن پلیز اے میجر رول ان ٹرانسمیشن آف کلچر. یہ کلچر کو ٹرانسمٹ کرنے میں یعنی اگلی نسلوں تک پہنچانے میں بہترین رول ادا کرتا ہے. ایجوکیشن there is a tool used to transmit social values and ideas to the young and upcoming generation. اس لیے یہ ایک ٹول ہے. ایجوکیشن ایک آلہ ہے جس سے ہماری سماجی اقدار اور جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں. پرزرویشن آف کلچر، یہ ہمارے کلچر کی حفاظت کرتی ہے. تعلیم ہی ہمارے کلچر کی حفاظت کرتی ہے. جب وہ اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. ٹرانسمیشن آف کلچر، اور پھر وہ کلچر اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا ہے. پروموشن آف کلچر، پھر ہمارا کلچر پروموٹ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ دیکھا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو ہماری رسمیں تھیں اب نہیں رہیں، اور جو اب ہیں وہ آئندہ 10 سال میں نہیں رہیں گے، کیونکہ جو غلط رسمیں ہوتی ہیں تعلیم کے ذریعے ہم ان کو ختم کرتے ہیں اور اس کو موڈیفیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ایکوپس مین ٹو اڈاپٹ ٹو
changing cultural patterns. اب جیسے جیسے زندگی کے تقاضے بدلتے جا رہے ہیں، ضروریات بدلتی جا رہی ہیں، اسی طرح ہمارے کلچر کے اندر بھی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، اور اس میں بھی تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے. A cultured person is expected to appreciate ideas, have broad human interest. ایک جو تہذیب یافتہ شخص ہوتا ہے اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے نظریات کو یا جو اچھے آئیڈیاز ان کو اپریشیٹ کرے، ان کی تعریف کرے. ہے براڈ ہیومن انٹرسٹ، اس کے اندر جو ہوتی ہے انسانیت کے لیے وسیع دلچسپی ہوتی ہے، دوسروں کی فکر بھی ہوتی ہے. سوشل ایکسیپٹیبل بیہیویئر، سماجی طور پہ اپنے رویے کو دوسروں کے لیے قابل قبول بنا لیتا ہے. اینڈ انڈرسٹینڈ دا بیسٹ آف تھاٹ آف کمیونٹی، اور جو کمیونٹی کے اندر جو بہترین سوچ ہوتی ہے اس کو سوجھ بوجھ آ جاتی ہے اس کے بارے میں. آگے ہم دیکھتے ہیں ایمز آف ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشن فار کریکٹر، ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہے. ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے پرسنالٹی. پرسنالٹی میں عام طور پہ ہم کسی کے لباس کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کے کہہ دی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھی تو کہا بہت اچھی پرسنالٹی ہے. یہ نہیں ہے. دلہن کا میک اپ دیکھ کے کہ بڑی اچھی پرسنالٹی. پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ پرسنالٹی ان خوبیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ان اقدار کا مجموعہ ہوتی ہے، ان عادات کا مجموعہ ہوتی ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. اس کے اندر اس کی آنیسٹی ہے، اس کے اندر اس کی دیانتداری ہے، اس کے اندر کسی کے وعدے کی وفاداری ہے، اس کے اندر محبت کا عنصر ہے، بولنے کا انداز ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، کسی کی بات کو سننے کا ڈھنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا انسان ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہی اس کا کریکٹر بنتا ہے. ایجوکیشن جو ہے کسی کے کردار کو بہتر بناتی ہے. ایجوکیشن فار لیئر، ایجوکیشن فرصت دیتی ہے. فرصت کیسے دیتی ہے؟ ایجوکیشن ہمیں ڈھنگ سے جینا سکھاتی ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ جو تعلیم سے استفادہ کرتا ہے اپنی ساری زندگی کے کاموں کو مینج کرتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو مینج کرتا ہے، اور جب مینج کر کے چلتا ہے تو اس کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی. اپنے وسائل کے مطابق جیتا ہے، اپنے مسائل کے مطابق اپنے وسائل کا استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، وہ اپنا ہر کام اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے. تو تعلیم ہی اس کو یہ سب کچھ سکھاتی ہے. تو اس طرح وہ لیئر ہے. ایجوکیشن فار انڈیویجول ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن سے ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ صحت کیا ہے. ایجوکیشن سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ مورالٹی کیا ہے. ایجوکیشن سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا رویہ کیا ہے، اچھی گفتگو کا طریقہ کیا ہے، کسی سے ملنا ہے تو ملنے کا طریقہ کیا ہے، دوستی رکھنی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہے. تو اس کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے. ایجوکیشن فار سوشل ایفیشنسی، ایجوکیشن سے ہی ایک بندہ معاشرے میں اپنا مقام بناتا ہے. اس کا اچھا اخلاق اس کو معاشرے میں جگہ دیتا ہے. تعلیم کے ساتھ ہی اس کو ملنا جلنا، دوسروں کے ساتھ وفاداری، دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس طرح معاشرے کے اندر اس کی جو ایفیشنسی وہ بہتر ہوتی ہے. ایجوکیشن فار کریکٹر کمپلیٹ لیونگ، اب ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ اس کو کردار سے بھرپور زندگی دیتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایمز آف ایجوکیشن ان مسلم سوسائٹی. ایک مسلم سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کا ایمز کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے گروتھ آف انڈیویجول. ایجوکیشن آرٹ ٹو بی کنسرنڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کریکٹرسٹکس سچ ایز فلیکسیبلٹی، کریٹیوٹی، اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس. اسلام کے اندر کسی بھی شخص کی شخصیت کا اہم پہلو کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبلٹی. اس کے اندر لچک ہو، لچکدار ہو، سخت رویہ نہ ہو، کسی بات پہ ڈٹ جائے، بری ہو یا اچھی ہو. کریٹیوٹی، اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوں. اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس، اور پھر یہ کہ ہر زندگی کے تجربے کے لیے وہ تیار ہوں. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس کو اس کی گروتھ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ ہمیں تعلیم سکھاتی ہے. پھر گروتھ آف دا سوسائٹی. ڈیولپمنٹ از دا ریزلٹ آف سوسائٹیز capacity to organize resources to meet challenges and opportunities. اب ڈیولپمنٹ معاشرے کی کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ یہی تو ہوتی ہے کہ اپنی ریسورسز، یعنی جو ہمارے وسائل ہیں، اس کو کس طرح سے ہم آرگنائز کریں کہ ہم اپنے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. ہر معاشرہ جو ہوتا ہے مختلف مسائل سے دو چار ہے، وسائل تھوڑے ہوتے ہیں اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہی ان کو اس طرح سے مینج کرتا ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو یا اپنے معاشرے کو بہتر کرتا ہے. سوسائٹی پاسز تھرو
well defined stages in the courses of its development. کوئی بھی معاشرہ ہے جب وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے تو مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے. they are nomadic hunting and gathering. بعض اوقات تو وہ ایسے حالات سے بھی گزرتا ہے. کوئی بھی معاشرہ پیک پہ نہیں اچانک گیا, وہ ہمیشہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف شکار پہ گزارا کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے خوراک اکٹھی کرتے ہیں. رورل, ایگریرین اور پھر دیہاتی زراعت پہ گزارا. اربن, پھر وہ شہر کی طرف جاتے ہیں, یعنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر کمرشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, یعنی کاروباری لحاظ سے. پھر انڈسٹری اینڈ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز, اور پھر پوسٹ انڈسٹری یعنی سوسائٹی, انڈسٹری میں بھی وہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک معاشرہ جو ہے جب ترقی کرتا ہے تو ان تمام مراحل سے گزرتا ہے. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. میرے لیکچر آپ کو پسند آئیں تو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور پسند بھی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں واٹس ایپ نمبر بھی میرا دیا ہوا ہے, اگر میرے لیے کوئی مفید مشورہ ہو آپ کے ذہن میں تو مجھے ضرور اس سے نوازیے گا. ہر وقت میں آپ کی اچھی تجاویز کا منتظر ہوں اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.